अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूँ अरसलान मंजूर मुन्ना भाई। प्रोग्राम नाश्ता में आज हम हैड सुलेमान की पहुँचे हैं। हमारे साथ इस वक्त इलाके की मरूफ सियासी समाजी शख्सियत और इंतहाई काबिल एहतराम हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरम शायद सईद भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद है। आज उन्होंने हमारे लिए नाश्ते का एहतमाम किया और हम उनकी दावत पर इधर हैड सुलेमान की पार्क में पहुँचे उनके पास। आप यहाँ पर हैड सुलेमान की के मुकामी PTI के मुकामी सदर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन है PFUJ उकाड़ा के। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमारे आज के मेहमान शख्सियत के लिए जनाब एक छोटा सा गिफ्ट मैं लाया हूँ मदनी स्वीट्स एंड बेकर की जानब से, तो सर आप ये कबूल फरमाएं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाई। आप शोबा सहाफ़त से भी मुंसलिक हैं और कितना अरसा से आप शोबा सहाफ़त से मुंसलिक है? आप इस सहाफ़त को जो आजकल की सहाफ़त है इसको किस अंदाज से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? ज़रा आप इस बारे में हमें भी बताएं, हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि आजकल की जो सहाफ़त है इसको कैसा करना चाहिए। तो आपने इसको शोबे को अपनाया जो कि एक इंतहाई अच्छा शोबा है, लेकिन कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं जिनको इस बारे में नहीं इल्म। आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे और हमें क्या बताएंगे, हमें क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आप हमसे सीनियर हैं ये हम जानते हैं। तो जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मुन्ना भाई मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और आप एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। राणा मंजूर साहब जो हैं किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इस इलाका की एक मारूफ समाजी शख्सियत हैं। जी जी जी। मैं अक्सर देखता हूँ कि वो जो है ना आवाम की खिदमत के लिए पेश हैं, दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। और आप भी अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं हमेशा गरीबों की मदद के लिए, और जो ज़रूरतमंद हैं या परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद के लिए आप जो है अक्सर जो मैंने आपको देखा कि आप फील्ड में उनकी खिदमत के लिए निकले होते हैं। दूसरी बात यह है मुन्ना भाई कि मुझे शोबा सहाफ़त में आए हुए तकरीबन 14 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को अब भी साफ़ी नहीं समझता, मैं अपने आप को शोबा सहाफ़त का एक तालब इल्म समझता हूँ, क्योंकि शोबा सहाफ़त जो है ये बहुत बड़ा वसी शोबा है। इसमें जितना भी एक्सपीरियंस हो, जितना भी तजर्बा हो वो कम है। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि देखिए इस सहाफ़त में इतना गंद पड़ चुका है। अब तो यकीन करें कि मैं पिछले दिन का एक वाक़या आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक सीनियर साथी हैं मियाँ बिलाल फरीदी साहब, और एक मेरे दोस्त हैं उधर अपना हुजरा शाह मुकीम के डॉक्टर गफ़ार साहब। हम तीनों जा रहे थे लाहौर। तो रास्ते में हमें गाड़ी हमारी को एक ASI ने रोक लिया उधर लाहौर से थोड़ा सा पीछे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी कागज़ वगैरह चेक कराएं। हमने कागज़ वगैरह गाड़ी के चेक कराए। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम साफ़ी हैं यार, इधर इदारे के पास जा रहे हैं, किसी दोस्त को मिलना है। तो उन्होंने कहा कि कार्ड दिखाएं। मैंने भी कार्ड दिखा दिया, बिलाल भाई ने भी कार्ड दिखा दिया और भाई अब्दुल गफ़ार ने, तीनों साफ़ी थे हम। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि वो ASI कहने लगा कि मैंने जर्नलिज़म किया हुआ है, तो आप हमें ये बताएं कि ख़बर की डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा देखे भाई हमने तो जर्नलिज्म नहीं किया हुआ। जी जी। हम एक इलाकाई रिपोर्टर हैं। हमने अपने आप को कभी साफ़ी नहीं समझा, हमने अपने आप को कभी जर्नलिस्ट नहीं समझा, हम सिर्फ इलाकाई रिपोर्टर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों से, जिन असातिज़ा से हमने सीखा है उनका एक बड़ा मकाम है, एक बड़ा नाम है, जिनमें राना ज़फ़र इकबाल साहब हैं और मियाँ बिलाल फरीदी साहब हैं, दीगर ऐसे सीनियर साफ़ी हैं जो इलाके की शान हैं और उनके कलम में पावर और ताकत है। वो हमारे उस्ताद हैं, उनसे हमने लिखना सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह लिखना भी जानते हैं। तो मैंने उसे कहा यार हमने तो जर्नलिज़म नहीं किया हुआ, आप मुझे ये बता दें आपने जर्नलिज़म किया हुआ है कि जो लफ्ज़ प्रेस है इसका मतलब क्या है। तो वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, मुझे मेरे मुंह को देखने लगा, कहने लगा जाओ यार आप एक जो मौजूदा साफ़ी हैं, इस दौर के साफ़ी हैं, यकीन करें 100 में से 5% साफ़ियों को ख़बर लिखनी आती है। 95 साफ़ी जो है उनको ख़बर लिखनी नहीं आती। जी, तो किसी से पूछ लें, आप किसी भी साफ़ी से पूछ लें प्रेस का मतलब क्या है, तो प्रेस का मतलब यकीन करें कि 95% लोगों को जो साफ़ी हैं उनको पता नहीं कि प्रेस का मतलब क्या है। प्रेस का मतलब मैं आज बता दूं अपने जूनियर्स को कि प्रेस का मतलब है P से पब्लिक, R से रिलेशन, E से एमरजेंसी, S से सोशल,
دوسرے ایسے سروسز سروسز یعنی پبلک ریلیشن ایمرجنسی سوشل سروسز. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ 14 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اب بھی میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور ایک رپورٹر سمجھتا ہوں، اور میں اپنے علاقائی مسائل جو ہے یہ اجاگر کرنے کے لیے شعبہ صحافت میں آیا، اور الحمدللہ جتنا ہو سکے کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کروں، اور ایسے لوگ جو غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو منظر عام پر لایا جائے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. بات یہ ہے منا بھائی کہ جن دوستوں نے جرنلزم کیا ہے، ہمارے حویلی لکھا کے بھی دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے جرنلزم کیا ہوا ہے اور وہ نیشنل اداروں سے وابستہ ہیں، وہ اپنی سیلری لے رہے ہیں، وہ اپنا روزی روٹی کما رہے ہیں وہاں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ان کو تو ہر چیز کی سہولت میسر ہے، فیسلٹیز ان کو دی گئی ہے، وہ بھاری بھرکم تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ یہاں آ کر کیوں رپورٹنگ کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مین کردار ہے نا وہ علاقائی رپورٹر کا ہے. علاقائی رپورٹر جو ہیں وہ بغیر سیلری کے، بغیر کسی لالچ کے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. جو پروفیشنل رپورٹر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ایسے بھی رپورٹر ادھر موجود ہیں، یقین کریں انگوٹھا چھاپ رپورٹر موجود ہیں، صحافی موجود ہیں جنہوں نے صرف کارڈ لیے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے کاروبار کی پروٹیکشن کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے. تو ایسے لوگوں کو میں صحافی نہیں سمجھتا کہ پیسے دے کر کارڈ لے لیے بڑے بڑے اداروں سے، تو وہ صحافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقائی رپورٹر ہیں، یہ ان کے سر سیرا جاتا ہے کہ یہ محنت کرتے ہیں، یہ تپتی دھوپ میں جاتے ہیں، یہ سردیوں میں جاتے ہیں، جا کر رپورٹنگ کرتے ہیں، پھر ان کو سیلری بھی نہیں ملتی، پھر تمام سہولتیں. جو بڑے شہروں میں صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صحافی کالونیاں بھی ملی ہوئی ہیں، جو بڑے شہروں میں صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تمام تر سہولیات میسر ہیں، لیکن ہمیں کوئی سہولت میسر نہیں ہے. تو میں حکومت وقت کی بھی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا. جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، تنظیمیں چلا رہے ہیں، وہ بھی علاقائی صحافیوں کے سر دکھا کر حکومت سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ علاقائی صحافیوں کے لیے جو ہے نا وہ قدم اٹھائیں، ان کے لیے آواز بلند کریں کہ حکومت وقت جو علاقائی صحافیوں کو انہیں بھی سہولیات جو ہے نا وہ فراہم کریں. تو منا بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو علاقائی رپورٹر ہیں، علاقائی صحافی ہیں، وہ مشکل ترین کام ہے ان کے لیے فیلڈ میں کام کرنا. وہ دشمنی بھی مول لیتے ہیں اور ادارے بھی پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر کسی ادارے کے بارے میں خبر لگاتے ہیں، کسی کرپٹ آدمی کی خبر لگاتے ہیں، تو پھر ادارے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحافت میں کالی بھیڑیں جو ہیں نا ان کا شمار نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے پروفیشنل صحافی بھی بدنام ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا، حکومت وقت سے کہنا چاہوں گا کہ جو علاقائی صحافی ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، اداروں میں بھی عزت دی جائے ان کو، کہ وہ جائے اور اپنا کارڈ دکھائے، اور ادارے بھی ان کو عزت دیں اور حکومت بھی ان کو جو پروٹیکشن دے، عزت دے. تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے مشکل کام علاقائی صحافیوں کا ہے. میں ان کو تمام علاقائی صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو یہ لوگ بڑے بڑے چینلوں کے ساتھ وابستہ ہے، جرنلزم کر کے ادھر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں، لاکھوں روپے سیلری لے رہے ہیں، وہ تو پیسے لے رہے ہیں. اور یہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں نا، وہ میں سمجھتا ہوں علاقائی رپورٹر کر رہے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے خبر جا کر بناتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، پھر وہ ادارے کو بھیجتے ہیں. اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم خود بھی جاتے ہیں، کسی دریا پہ ہو گیا بیڑی ڈوبنے کا، یا رات کے 3 بجے پچھلی دفعہ جب آگ لگ گئی تھی بازار میں، تو وہاں پہ ہم پہنچے، اور جہاں پہ ملو شیخو کا واقعہ ہوا، وہاں پہ ہم صبح 10 بجے اپنی شاپ کھول رہے تھے اور پتہ چلا ہم نے سارا کام چھوڑا. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو کال کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں راستے میں ہوں، میں جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے آپ پہنچے تھے. اور 4 گھنٹے کی رپورٹنگ کرنے کے بعد یقین کریں ہم تھک گئے تھے، بہت ہی حالت خراب ہو گئی. ہم واپس آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ریت میں ہمیں چلنا پڑا، وہاں پہ موٹر سائیکل تو جا نہیں سکتی تھی. وہ سارا کوریج کی 4 گھنٹے کی کوریج کے بعد گھر پہنچے، پھر نیٹ آن کیا اور پھر وہ خبریں دینا شروع کی. تو اس طرح ہمارا تو سارا دن گیا، روزی سے بھی گئے، اس دن سارا دن شاپ بھی بند رہی. تو اس طرح ہمارے علاقائی صحافیوں کو مشکلات ہے. اسی لیے محترم شاہ سعید بھٹو صاحب کی یہ 14 سال کی محنت اور 14 سال کی جو لگن سے انہوں نے صحافت کی ہے، اس کا یہ نچوڑ ہے جو آج ہمیں بتا رہے ہیں چند منٹوں میں. تو ان کی باتوں سے سیکھنا چاہیے. اور یہ ان کے جو استاد ہیں وہ بھی سینئر صحافی ہے اور بابا صحافت کے نام سے انہیں بھی جانا جاتا ہے. تو ہم ان سے اب ایک اگلا سوال پوچھیں گے
تو صحافت کے حوالے سے کافی بات چیت ہوئی. اچھا تو سر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہماری میٹنگز ہوتی تھی تو آپ تلاوت قرآن پاک بھی کرتے تھے, اس کا ترجمہ بھی بتاتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ دینی حوالے سے بھی کافی نالج رکھتے ہیں ہم سے زیادہ, تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں گے. جی مونا بھائی, بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو صحافتی سوال سے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جی, خاص کر قرآن پاک کو سمجھنا, کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی, ہمارے نبی پر کتاب اتاری گئی. تو یہ ایک مفصل مکمل کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں نے نہ کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے, ہر چیز کو کھول کر بیان کیا, پھر اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اسکول جب بھیجتے ہیں نا, تو وہ ادھر انگلش جب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, ایپل میں نہ سیب, بنانا میں نہ کیلا, امریلا میں نہ چھتری, فلاں میں نہ فلاں, یعنی معنی کے ساتھ ٹینس کے ساتھ اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے, ہماری زندگی کی گائیڈ بک ہے, اس کو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا آپ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ہم علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی بجائے سمجھنا چاہیے. یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم اور تربیت دیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے, اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمارا فوکس جو عبادت کا ہے نا, وہ ہم تھوڑا سا لیتے ہیں, تھوڑا سا مخصوص مفہوم عبادت کا لیتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بس یہی عبادت ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا ہر کام, ہر شعبہ میں جو کام آپ کرتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے. آپ اگر سچ بول رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کا دل نہیں دکھا رہے تو آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ اگر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں. کیونکہ عبد میں نہ ہوتا ہے بندہ, عبدیت بندگی, عبادت بندگی سے نکلی ہے. تو عبدیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر خم کر دینا, اس کے آگے جھک جانا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اس کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر لینا, لاگو کر لینا. اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. تو الحمدللہ میں نے دینی حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. میں نے مختلف جو فرقے ہیں ان کے علماء اکرام کی کتابیں بھی پڑھی ہیں, نصاب بھی پڑھے ہیں. تو آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فرقوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اپنے آپ کو فرقوں سے علیحدہ رکھو, بالا تر رکھو, کیونکہ هو سماکم من المسلمین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف مسلمان ہو. ہم باحثیت مسلمان ایک قوم ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, کیونکہ آگے جا کر اللہ نے حساب لینا ہے. جسے کہا گیا یوم الجزاء, یوم الحساب, یوم القیامت. وہ حساب کتاب کا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن ہوگا, وہ یوم جزا سزا کا دن ہوگا. تو وہاں کیا ہوگا کہ اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ, کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لے, تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, سمجھا ہے, غور و فکر اس کی ہے. جب انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے تو سب راہیں کھل جاتی ہیں, پھر سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو تھی قرآن کے مطابق. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو انہوں نے کہا پڑھا ہے جی. انہوں نے کہا وہی تو ان کی زندگی تھی. ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, جبکہ سخت وعید ہے کہ اس کو سمجھو, اس پر غور و فکر کرو. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی قرآن پاک پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. دنیاوی معاملات بھی جو ہیں وہ دین کے مطابق ہمیں چلانے چاہیے. بہت شکریہ سر, بہت ہی زبردست آپ نے قرآن پاک کے متعلق بتایا. دینی حوالے سے آپ نے جو بتایا کہ میں نے قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھا, تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو, ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اس کے ایک ایک حرف کے بدلے ہمیں سینکڑوں نیکیاں مل سکتی ہیں. جی بالکل. تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم لازمی دینا چاہیے.
تو اسی کے ساتھ ہم چلیں گے ان کے اگلے سوال کی طرف. اچھا سر، میں آپ کی ہم نے ایک دو غزلیں نظمیں بھی پڑھی، آپ کے شعر بھی پڑھے، تو کیا صحافت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اس طرف بھی شاعری کی طرف بھی ہیں؟ کیا آپ شعر لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں؟ آپ کی کیا غزلیں آپ کی کوئی چھپی بھی ہیں؟ تو آپ ہمیں اس حوالے سے، یا آپ ہمیں کوئی اپنا کوئی پسندیدہ کلام، پسندیدہ اشعار جو آپ نے لکھے ہمیں کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی منا بھائی، بالکل. میں شعر و شاعری سے بھی وابستہ رہا ہوں، تو میں نے کافی نظمیں بھی لکھی ہیں، پنجابی میں بھی شاعری کی ہے، اردو میں بھی کی ہے. ایک دو کتابیں جو ہیں ان میں میرا کلام بھی چھپا ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے ہماری حویلی لکھا کی، جس میں ہمارے کئی دوستوں کا کلام ہے، جس میں میاں رفیق بھٹو صاحب ہیں، شاہ زیب نوید ہے، ظفر جوید ظفر صاحب ہے، محمود سید ہے، اپنا دوسرے امانت علی مہیوال صاحب ہیں، سائیں ناز حسین ناز ہیں، منظور کیفی صاحب ہیں، کافی دوست. ہماری ایک مشترکہ کتاب جو ہے نا وہ شائع ہوئی تھی، اس کا نام تھا میرے حرف گلابوں سے. اس میں میری 4-5 غزلیں اس میں بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی متعدد کتابوں پہ میرا کلام شائع ہو چکا ہے. تو میں اپنی ایک غزل آپ کو سناؤں گا کہ حالت بھی اب تو اپنی سنواری نہیں جاتی، جانے کیوں ہر پل دل کی بیزاری نہیں جاتی، اور اٹھتا ہی چلا جاتا ہے خود سے بھی یقین، اب اس دل کو جو لاحق ہے وہ بیماری نہیں جاتی. دھندلا سا ہر ایک عکس نظر آتا ہے مجھ کو، تصویر کوئی بھی دل میں اتاری نہیں جاتی. اب تو یار مجھے، اب تو غمے یار مجھے قتل ہی کر دے، اب عمر تیرے ساتھ گزاری نہیں جاتی. مدت ہوئی اس شخص کو دیکھے ہوئے، شاید آنکھوں سے اب بھی سرخداری نہیں جاتی. آپ کی تصویر تو ہمارے کیمرے نے اتار لی ہے دل میں، تو شاید ہمارے ناظرین کے بھی دل میں اترے. تو کوئی پنجابی شعر آپ کا کوئی یاد ہو؟ پنجابی شعر ایک ہے میرا کہ جی منا بھائی، آپ مجھ سے سنے جا رہے ہیں. میں نے پنجابی بھی لکھی ہے، اردو بھی لکھی ہے. میں آپ کو پنجابی بھی سناتا ہوں، لیکن آپ بھی کچھ مجھے سنا دینا. سر مجھے تو شعر آتے نہیں ہیں، آپ تو سینئر ہیں، آپ شعر و شاعری کرتے بھی رہے ہیں. لیکن مجھے ایک شعر یاد ہے والد صاحب کا جو انہوں نے لکھا تھا. جی جی بالکل سنائیں، وہ سنا دیں. حق کچو بندے شک لبدے نے، بندے شک لبدے، حق کچو بندے شک لبدے نے، تے شک نو مردیاں تک لبدے نے. ہاں، کیا بات ہے، کیا منظور ہے آپ وڈا بہندے نے، مڑ چہرے تے نک لبدے. اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے. یہ والد صاحب کا شعر ہے. جی والد صاحب کمال ہے رانا صاحب. جب وہ لاہور میں تھے 1980 کی بات ہے، وہاں پہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے، اور گورنمنٹ جاب تھی ان کی. وہ جاب مکمل ہونے کے بعد پھر اپنے بھائی شہر حویلی لکھا میں واپس آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شعر آپ نے سنایا والد صاحب کا بہت کمال کا شعر ہے جی، کمال کا شعر. دل چ دور ہنیرا ہویا، راج جدوں دا تیرا ہویا، تے مک گئی رات جدائیاں والی، وریاں بعد سویرا ہویا، تے کھلا چھڑیا دل دا بوہا، اے دل سجنا دا ڈیرا ہویا. بیلیا پیر بچا کے رکھے، بیلیا پیر بچا کے رکھے، سارا جگ لٹیرا ہویا، تے شاید اسا کسے چ لینا کی، میں تیرا تو میرا ہویا. بہت شکریہ سر. چلتے ہیں آپ کے آفس میں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، آپ پی ٹی آئی کے مقامی صدر ہیں ہیڈ سلیمان کی سے. ہم آپ کے آفس میں پہنچے ہیں تو میں نے دیکھا کہ پیچھے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی پکچر ہے. تو یہ آپ کی ملاقات کب ہوئی اور کب سے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی؟ جی منا بھائی، میں بیسیکلی تو میرا پورا خاندان نون لیگ میں ہے. میرے بزرگ ہیں ایم این اے میاں محمد معین بٹو اور ایم پی اے میاں نور الامین بٹو میرے چھوٹے بھائی ہیں. بہت ہی انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نظریاتی طور پر جو ہے نا وہ عمران خان کو پسند کرتا ہوں نواز شریف کی نسبت. 2017 میں میری ملاقات ہوئی بنی گالا میں، 9واں مہینہ تھا 2017 کا. تو ادھر بنی گالا میں حاجی رمضان خان بھی میرے ساتھ تھا، ایک صحافی اپنے دیپال پور کامر نذیر وہ بھی ادھر تھے، شہریار موکل بھی تھا ادھر، سید گلزار سبتین، یہ لوگ، اور میاں جوید بٹو ایڈوکیٹ، یہ کافی لوگ ہم ادھر گئے تھے بنی گالا میں. تقریباً سارا دن ہم نے ادھر عمران خان کے ڈیرے پر بنی گالا میں گزارا تھا. تو میں ان کی گفتگو سن کر، ان کا منشور دیکھ کر، ان کا ویژن دیکھ کر، ان کے نظریات دیکھ کر میں ان کا جو ہے معتقد ہو گیا، ان سے محبت ہو گئی. میں دراصل میں عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں اس کے ویژن کے ساتھ ہوں، اس کے منشور کے ساتھ ہوں. دوسری بات یہ ہے، میرا سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیڈ سلیمان کی دیکھ لے آپ، اتنی بڑی آبادی والا علاقہ ہے، تو میرے مقامی سیاستدان جو بھی ہیں ادھر 2 دھڑے ہیں، تو ان سب نے جو ہے نا ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہیڈ سلیمان کی کے ساتھ. یہاں پر جو ہے نا اشد ضرورت ہے صاف پانی کی،
हॉस्पिटल नहीं है। 10-12 हज़ार की आबादी वाला ये इलाका है, ये कंदर का एरिया सारा अगर इसमें डाला जाए तो 10-12 हज़ार की आबादी। हम आपकी पोस्टें देखते रहते हैं, जब बारिश आती है तो यहाँ पे गुजरना मुहाल हो जाता है। कई सैकड़ों जो मीटर है या कह लें किलोमीटर, कई किलोमीटर का इलाका 2-4 किलोमीटर का मुकम्मल डूब जाता है। इसी तरह ही बिल्कुल इसी तरह सर, जब पानी आता है ना तो मेरा ख्याल है कि कॉलोनी जो इतनी बड़ी कॉलोनी 650 के घर राउंड अबाउट इधर घर हैं 650 के करीब, तो ये यूनियन काउंसिल जमालकोट का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है आबादी के लिहाज से भी और इंफरादियत के हवाले से भी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह नज़रअंदाज इस इलाके को किया गया नहीं करना चाहिए। हम उस सियासतदान के साथ हैं, उस सियासी लीडर के साथ है जो हम मेरे हैड सुलेमान की के मसाइल को बेहतर तरीके से हल करें। यानी इधर अस्पताल की ज़रूरत है, इधर स्कूल जो है हमारा हाई स्कूल नहीं है, बच्चे जो है बेचारे तंग होते हैं स्कूल जाते हुए, तो साफ पानी नहीं है। फिर पानी की निकासी का जो आप फरमा रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा मसला है। जब बारिश होती है तो यकीन करें एक माह पानी जो है ना इधर खड़ा हो जाता है, वो जोड़ बन जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये मसाइल है जो सबसे ज़्यादा है और इसे तमाम सियासी जमातों ने यकसर नज़रअंदाज किया है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोस की बात कह सकता हूँ और कुछ भी नहीं। मैं इमरान खान के विजन के साथ हूँ और उनके मंशूर के साथ हूँ। अगर उसने भी करप्शन की, अगर उस पर भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित हो गया तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ शेख सईद भट्टू साहिब जो PTI हैड सुलेमानकी से मुकामी सदर है और शोबा सहाफ़त से मुंसलिक के अरसा 14 साल से, और इनके साथ साथ ये एक इंतहाई शफीक नेक दिल इंसान है, दर्द दिल रखने वाले इंसान है। तो अपने इलाके के मसाइल ये उजागर करते रहते हैं। आज इनसे बहुत सी बातें हुई जिनसे हमने सीखा भी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा अपने मेजबान अरसलान मुन्ना भाई को, और जो आज के हमारे मेजबान थे शेख सईद भट्टू साहब, उनको इजाजत दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपको एक नए मेहमान के साथ नाश्ता मुन्ना भाई के संग में। तो देखते रहिए पंजाब तहरीक, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।